अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्फाज की वजाहत आयत नंबर 199 से 196 तक, आयत 189 to 196। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। वो से मुराद यहाँ सहाबा कराम हैं। सअल यसअलु से जमा का सीगा है यसअलूना, और का से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अनिल अहिल्ला, हिलाल के बारे में। अहिल्ला हिलाल की जमा है, और हिलाल कहते हैं नए चांद को। अहल्ला युहिल्लु, इहलाल का मतलब होता है आवाज बुलंद करना। नया चांद देखकर अमूमन लोग जोश में आकर अल्लाह अकबर कहते हैं या आवाज बुलंद करते हैं, तो ये लफ्ज भी यानी हिलाल इसी से निकला है। और अहिल्ला यहाँ पर जमा है, मुराद से न्यू मून्स है। हर महीने का जो नया चांद है बहुत ही बारीक शक्ल में होता है, थोड़ी देर के लिए नजर आता है। कुल कह दीजिए, किससे, लहुम इनसे, ही या वो क्या, अहिल्ला। मवाक़ीतु, मिक़ात की जमा, वक्त मुकर्रर करना है, टाइम की मेजरमेंट से। लिन्नासी, लोगों के लिए। तो मिक़ात जो है इससे मुराद वक्त बताने का जरिया या जगह। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर गए थे तो उसके लिए भी मिक़ात का लफ्ज़ आता है। तो मिक़ात से मुराद अपॉइंटेड टाइम या प्लेस। लिन्नासी, लोगों के लिए। वल हज, और हज। वलैसा, और नहीं। अल बिर्रु, नेकी। पीछे बेल का माना पढ़ चुके हैं, क्या माना होता है? अल खैरुल कसीर, आम नेकी नहीं। कौन सी नेकी? खैर कसीर। क्यों कसीर का लफ्ज़ आ गया? यहाँ तो कोई नहीं कसीर लिखा हुआ। इसका रूट क्या है? बा रा, बर से। जी हाँ, जंगल। खला के लिए भी आता है, जिसको कोई इमारतें वगैरह ना हो, खुली जगह, बड़े पैमाने पर जो नजर आए। बेअन, ये के, और बे यहाँ ताकीद के लिए आया। तअतु, तुम आओ। अता याती से अलबुयूत, घरों को। अलबुयूत बैतुन की जमा है, हाउसेस। मिन ज़ुहूरिहा, उनकी पिछली तरफ से। ज़ुहूर ज़हर से है, ज़हर की जमा है ज़ुहूर, और ज़हर कहते हैं पीठ को, बैक को, यानी उनकी बैक साइड से नहीं आओ बल्कि। वलाकिन्ना, लेकिन। अलबिर्रा, नेकी। मन इत्तक़ा, जो तक़वा इख्तियार करे। वअतु, और आओ। अलबुयूता, घरों को। मिन अबवाबिहा, उनके दरवाजों से। बाब की जमा है अबवाब। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ़्लिहून, तुम फलाह पा जाओ। अफ़लह युफ़्लिहु, फ़ालाम हासिल। वक़ातिलू, और जंग करो। अब ये क़ातला युक़ातिलु मुक़ातला से है, दो तरफ़ा लड़ाई को कहते हैं। बाब मुफ़ाअला है। अब ये बाब आपने पढ़े नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप सुन लीजिए, इसे मैं बार बार दोहराऊंगी भी इंशाअल्लाह, तो उससे क्या होगा कि आपको तर्जुमे में सहूलत होगी। एक होता है क़तला, अलिफ के बगैर, तो उसका माना होता है किल करना। और एक होता है क़ातला, अलिफ के साथ, उसका माना होता है एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को किल करना, दो जानिब से। फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के दीन की खातिर। अल्लज़ीना, उन लोगों से। युक़ातिलूनकुम, जो लड़े तुमसे। वला तातदू, और न तुम ज़्यादती करो। एतदा यातदी, लफ्ज़ी माना है राह हक से तजावुज़ करना, हद से गुजरना, हलाल से हराम की तरफ चले जाना, ट्रांसग्रेशन के लिए आता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, मोहब्बत रखता, अहब्ब युहिब्बु से, अल-मुअतदीन, ज़्यादती करने वालों को, हद से बढ़ने वालों को। वक़्तुलूहुम, और उनको किल करो, उनको कत्ल करो। हैसु, जहाँ भी। सक़िफ़्तुमूहुम, तुम पाओ उनको। सक़फ़ यस्क़फ़ु, मुकाबले की खातिर किसी को सामने पाना, यानी जहाँ तुम्हारा किसी से मुकाबला हो तुम्हें वहाँ सामने मिल जाए। अच्छा, यहाँ जो ये वाव है ना, सक़िफ़्तुमूहुम, ये असल में वाव जो है ये इसका इजाफा हुआ है रिदम के लिए, क्योंकि इसके आगे अखरजू भी आ रहा है, और दूसरे ये कि हम ज़मीर के साथ इसको लगना था। अगर वाव ना होती तो आप पढ़िए ज़रा इसको बगैर वाव के, मुश्किल था ना पढ़ना। सक़िफ़्तुमूहुम, ठीक है, या सक़िफ़्तुमहुम, मुश्किल था इसको पढ़ना, तो इसलिए सक़िफ़्तुमू, असल में तो सक़िफ़्तुम है। इसकी मिसालें और भी आती। अरबी ज़बान में इस बात की गुंजाइश होती है कि बसा औक़ात एक हर्फ को ओमिट कर देते हैं कलाम में सहूलत के लिए, और बाज़ औक़ात एक को बढ़ा देते हैं। वो अख़रिजूहुम, और उनको निकालो, यानी एक्सपेल देम। मिन हैसु, जहाँ से। फ्रॉम वेयर एवर। अख़रजूकुम, उन्होंने तुमको निकाला, दे एक्सपेल्ड यू। वल फितनतु, और फितना। अशद्दु, ज़्यादा सख्त है। फितना का लफ्ज़ है फ़तनून से है, फ़तना यफ़्तनु, आजमाइश में डालना। असल में सोने को पिघला के उसका मैल कुछ छैल निकालने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फ़तना यफ़्तनु, लेकिन फिर इसके कई एक माने आते हैं। वल फितना, और यहाँ फितने से बड़ा दीन से रोकना है, परसिक्यूशन के मानों में। अशद्दु, ज़्यादा शदीद है, शदीद से अशद जो है ये इसम तफ़ज़ील है। मिनल क़त्ल, क़त्ल से, किलिंग से, यानी वर्स देन किलिंग। वला तुक़ातिलूहुम, और ना तुम उनसे जंग करो। डू नॉट फाइट देम। इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास। और मस्जिद हराम को मस्जिद हराम क्यों कहा जाता है? उसकी हुर्मत की वजह से, मोहतरम होने की वजह से। हत्ता, यहाँ तक कि युक़ातिलूकुम, वो जंग करे तुमसे। फ़ीही, उसमें। क़ातल युक़ातिलु से क़िताल करना, मसला जद्दोजहद के लिए आता है। फ़ीही, उसमें, किसमें? मस्जिद हराम में। फ़इन क़ातलूकुम, फिर अगर वो जंग करे तुमसे, फ़क़्तुलूहुम, तो तुम भी कत्ल करो उनको। कज़ालिका, इसी तरह। जज़ाउ, बदला है।
الکافرین کافروں کا, ڈسبلیورز کا. فإن انتہوا پھر اگر وہ رک جائیں, باز آ جائیں, if they cease, فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. وقاتلوہم اور ان سے جنگ کرو, fight them, حتی یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ فتنہ, پرسیکیوشن ختم ہو جائے, ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے. فإن انتہوا پھر اگر وہ رک جائیں باز آ جائیں, فلا عدوان تو نہیں کوئی زیادتی اگریشن, الا سوائے علی اگینسٹ کے معنوں میں یہاں الظالمین ظالموں کے, اپریسرز کے, ظالم کی جمع. اور انتہو جو ہے یہ انتہا ینتہی سے ہے, باز آنا. اور روٹ کیا ہے اس کا؟ نون ہا یا نہیں. کبھی پڑھا آپ نے امر اور نہیں؟ نہیں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منع کرنا. نہیں ہمارا اردو کا بھی اسی سے شاید. الشہر مہینہ, الحرام حرمت والا, حرمت والے مہینے, بالشہر الحرامی حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں. بے یہاں بدلے کے معنوں میں, یعنی اگر کوئی شہر حرام کی حرمت پامال کرے تو بدلے میں اس کی حرمت پامال کی جائے گی. والحرمات اور حرمات, حرمات کا روٹ حرامین ہے اور حرام کی جمع حرم ہوتا ہے اور حرم سے پھر حرمات ہے آگے. ٹھیک ہے, حرام کی جمع کیا ہے؟ حرم, اور حرم کی جمع حرمات, وائلیشنز. والحرمات اور حرمتوں کا بھی قصاص بدلہ ہے, لیگل ریٹریبیوشن. فمن اعتدى تو جو کوئی زیادتی کرے, ٹرانسگریس کرے, علیکم تم پر, یعنی if they assault you, فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو, بمثل مانند اس کے, ما جو اعتدى وہ زیادتی کرے, علیکم تم پر, یعنی مقابلے میں, بدلے میں. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, وعلموا اور جان لو, ان اللہ بے شک اللہ, مع المتقین متقین کے ساتھ ہے, متقین جمع ہے متقی کی. وانفقوا اور خرچ کرو, اسپینڈ, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ولا اور نہ, تلقوا تم ڈالو, ڈو ناٹ تھرو, القا یلقی القا کسی کے سامنے ڈالنا پھینکنا, بایدیکم اپنے ہاتھوں کے ساتھ, ود یور اون ہینڈز, الی التہلکۃ طرف ہلاکت کے, ڈسٹرکشن کے. تہلکہ کا روٹ کیا ہے؟ ہا لام کا, ہلاک ہونا, اردو میں استعمال ہوتا ہے. واحسنوا اور اچھا کرو, ڈو گڈ, احسان کرو, ان اللہ کیونکہ اللہ یحب محبت رکھتا ہے, المحسنین احسان کرنے والوں سے جو اچھا کرتے ہیں. واتموا اور تمام کرو, اتم یتم اتمام, کمپلیٹ, تمام سے, الحج حج کو, حج کو کمپلیٹ کرو, والعمرۃ اور عمرہ کو, للہ اللہ کے لیے, خالصۃ اسی کے لیے. فإن پھر اگر احصرتم تم گھیر لیے جاؤ, حصار حا صاد را, کلمہ حصر کیا ہوتا ہے؟ اگر تم گھیر لیے جاؤ, احصرتم تم تو تم ہے, اور احصر یحصر احصار سے ہے, روکنا, رکاوٹ ڈالنا, بند کرنا, گھیر لینا, یعنی تم مکمل نہ کر سکو, یو آر پریونٹڈ ٹو ڈو حج اور عمرہ. فمستیسر تو جو بھی میسر آئے, یا سین را سے یسر, پیچھے پڑا, یسر آسانی کو کہتے ہیں, تو استیسر بھی اسی سے ہے, آسانی سے ملے, یعنی جو تم آسانی سے حاصل کر سکو, which you can obtain with ease. من الہدی قربانی میں سے, ہدی سے مراد وہ جانور جو قربان کیا جائے اللہ کے تقرب کے لیے, اس ریچول کے طور پر. ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ, ڈو ناٹ شیو, حا لام قاف اس کا روٹ ہے, حلق, حلق کہتے ہیں بالوں کو شیو کرنا, حلق یحلق. رؤوسکم اپنے سر کو, رأس کی جمع ہے رؤوس, حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچے, بلغ یبلغ پہنچنا, بلوغ بھی اسی سے, اور بلوغت کا لفظ جو ہے بالغ ہونا, یہ سب اسی روٹ سے ہے, ریچ کے معنوں میں. الہدی ہدی, اور ہدی جو ہے نا یہ ہدیت ان کی جمع ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ. تو اللہ کی بارگاہ میں جو جانور آپ قربان کرتے ہیں وہ بھی دراصل کیا ہے؟ ہدیہ, تحفہ ہے, یعنی محبت کا اظہار ہے. محلہ اس کے حلال ہونے کی جگہ, یعنی پلیس آف سلاٹرنگ. فمن تو جو کوئی کانا ہو, منکم تم میں سے, مریضن بیمار, او یا بھی اس کو, اذن کوئی تکلیف ہو, ایلمنٹ ہو, من رأسہ اس کے سر میں سے, اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے, ففدیۃ تو فدیہ دے, من صیام فاسٹنگ سے, روزے رکھ کے, او صدقۃ یا صدقہ چیریٹی, او نسک یا قربانی سیکریفائس, یعنی 3 طریقے سے وہ اپنے اوپر سے اپنی جان چھڑانے کے لیے انتظام کرے. فدیہ کل آپ نے پڑھا تھا, اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا, خواہ وہ پیسے کی شکل میں کسی اور شکل میں, رینسم. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ, یعنی when you are secure اپنے دشمن سے. فمن تو جو کوئی, whosoever تمتع فائدہ اٹھائے, روٹ کیا ہے؟ میم تا عین, متاع پیچھے پڑا, فائدہ اٹھانا, تو تمتع فائدہ اٹھائے وہ ہو گیا یہاں. بالعمرۃ عمرے کا, یعنی عمرے سے فائدہ اٹھائے, الی الحج حج تک, یعنی حج کے دن آنے تک. فمستیسر تو جو کچھ میسر آئے, من الہدی ہدی میں سے, قربانی میں سے. فمن تو جو کوئی, لم نہ یجد پائے, وجد یجد پانا, ایجاد بھی اسی سے, ٹو فائنڈ, افورڈ کے معنوں میں بیسیکلی. فصیام
تو روزہ رکھے. سلاست 3 ایام دنوں کے, یوم کی جمع. فی الحج حج میں یعنی حج کے دنوں میں, ایام حج میں. وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹو کہاں, اپنے گھروں کو, اپنے وطن کو. تل کا یہ ہے عشرۃ 10, کاملۃ مکمل, کمپلیٹ 10 یعنی روزوں کی گنتی پوری کرنا ہے. ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو لم نہیں یکن ہو, اہلہ اس کے گھر والے, اس کی فیملی, حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والے, یعنی وہاں پر وہ نہ رہتے ہوں, جو وہاں کے ریزیڈنٹس نہ ہوں. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, وعلموا اور جان لو, ان اللہ بے شک اللہ شدید سخت ہے, سیویئر, العقاب پینلٹی دینے میں, عقاب سزا کو کہتے ہیں. اور عقاب کا لفظ جو ہے عقب سے, عقب کہتے ہیں ایڑی, ایڑی ادھر پیچھے, یعنی وہ سزا جو انسان کے برے عمل کے نتیجے میں آئے, اس کا پیچھا کرے. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. دیکھیے آج جو پہلی آیت آ رہی ہے وہ ہلال پہ آ رہی ہے. جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا اگر آپ چاہیں تو آج سمجھ لیں اس کو, اور اپنا ہلال دیکھ کر ہی روزہ رکھیں, اپنے ہلال سے عید کریں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر ہلال نظر نہیں آیا, چاند نظر نہیں آیا, اور ہم روزہ چھوڑ کے عید کرنے لگ گئے, یا ابھی روزہ شروع نہیں ہوا, کہیں اور شروع, تو ہم بھی صرف اس لیے رکھیں کہ کہیں اور شروع ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوکل اس ایریا کے مسلمان ہیں وہ کبھی اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. وہ اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بہاف میں کسی اور نے دیکھ لیا, انہوں نے ان کو فون کر دیا, ان کو ضرورت ہی نہیں کہ تکلیف کریں, باہر نکل کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں, یا کوئی ایسی کمیٹی کام کرے اور پھر آپس میں اتفاق اور تعاون کریں. ان کی ساری چیزیں کوئی اور کر رہا. تو اس سے ایک کمیونٹی کے اندر جو اسلامی روح ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اگر آدھے لوگ کسی کے پیچھے جا کے عید پڑھ رہے ہیں, آدھے کسی کے ایک وقت میں عید ہی نہیں ہو رہی, ایک وقت میں روزے ہی نہیں ہو رہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پھر اگر ایک علاقے کے لوگ ایک خاص علاقے کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے نا. لیکن پوری دنیا کے لوگ تو ایک جگہ کو نہیں فالو کرتے اس معاملے میں, کیونکہ ایک وقت میں سب جگہ سورج نہیں نکلتا, ایک وقت میں سب جگہ چاند نہیں نکلتا. تو آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے ہی اپنے نمازوں کے اوقات, عید کے روزے کے, وہ خود اس کے مطابق طے کریں. اور اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو پھر جو نہیں طے کریں. لیکن لوکل کمیونٹی کے دینی فرائض میں سے ہے مسجد کا قائم کرنا, اور پھر اس کے بعد کمیونٹی کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو قائم رکھنا. اصل میں مشکل پتہ کیا ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ ذہنی طور پہ یہاں نہیں رہتے, وہ ذہنی طور پہ کہیں اور رہتے, یا تو جہاں سے آئے وہاں رہتے اور ہر سال سوچتے ہیں واپس جائیں گے, یا پھر اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ فلاں اسلامی ملک میں چلے جائیں گے, فلاں جگہ چلے جائیں گے. اور بہت سے مسلمانوں کا خاص طور پر یہ طریقہ, یہاں آتے ریزیڈنس لیتے اور چلے جاتے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کام, اور خصوصی طور پر جو دینی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا صحیح بندوبست نہیں ہو رہا. کیونکہ کسی بھی کام میں اگر آپ کی یکسوئی نہیں تو اس کام میں کوالٹی نہیں آئے گی. اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہاں رہے یا وہاں رہے یا وہاں رہے, تو پھر آپ یہاں کے لیے کیا کریں گے؟ یا پھر آدھے یہاں آدھے وہاں ہیں, بس اسی چکر میں ہیں. تو پھر جو یہاں کرنے کے کام ہیں, جو یہاں کے حساب سے آپ کی ذمہ داریاں, ان کو آپ صحیح طور پر نہیں ادا کریں گے. یہ جو پہلی آیت ہے 189, اس کو ذرا سے ایک نظر دیکھ لیجیے اور خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجیے کہ کتنے فیصد سمجھ آئی. اس کے بعد تفسیر سنیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ اپنا ٹیسٹ کریں گے, سیلف ایویلیویشن کریں گے, امیجن کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن. چلیے اب اس کو ذہن میں رکھ لیجیے جو بھی آپ نے سمجھا, اور اس کے بعد آپ غور کیجیے. یسألونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام. کس سے سوال کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن الاہلہ, ہلالوں کے بارے میں, نیو مونز کے بارے میں, کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سب کیسے ہوتا ہے. کیونکہ اس عرب کے کھلے صحرا میں ہر روز چاند کی گھٹتی بڑھتی شکل لوگوں کی توجہ مسلسل اپنی طرف کھینچتی تھی. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے, کیونکہ چاند تک کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا, اور نہ ہی وہ کسی زمینی قوت کے کنٹرول میں ہے. اس کا پورا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. تو جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو اس رسول سے بسا اوقات ایسے سوال بھی کیے گئے کہ جن کا تعلق دین سے نہیں تھا. کیونکہ چاند تو ایک دنیاوی چیز ہے, ایک آبجیکٹ ہے, لیکن اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اپنی شکل میں مسلسل تبدیلی کے اعتبار سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہر دور میں رہا ہے. اور لوگوں نے دور جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی اس کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق کئی قسم کے توہمات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے. مثلاً بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب چاند کی بڑھتی تاریخیں ہوں تو یہ بہت مبارک ہوتی ہیں, اور جب وہ اترتی یا گھٹتی تاریخیں ہوں تو منحوس ہوتی ہیں. تو ہر دور میں مختلف طرح کے توہمات چاند کے ساتھ وابستہ کیے گئے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. یسألونک عن الاہلہ, تب جواب دیکھیے, قل کہہ دیجیے. کن سے؟ سوال کرنے والوں سے. آپ ان کو جواب دیجیے. کیا جواب؟ ہی مواقیت للناس,
کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے، مواقیت کا ذریعہ ہے، والحج اور خاص طور پر حج کی عبادت کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی حج کی عبادت کے تعین کا ذریعہ ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ اب یہاں رمضان کی بات نہیں کی گئی کیونکہ اس کی بات پیچھے ہو چکی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو یہاں پر صرف حج کی عبادت کا ذکر ہے، اگرچہ رمضان کا تعین بھی ہلال ہی سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہمیں صحابہ کی سوچ کی وسعت پتہ چلتی، ان کے غور و فکر کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے تھے، پھر یہ کہ وہ علم کے حریص تھے، چیزوں کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، پھر وہ اپنے تصورات اور اپنے وہ خیالات جو دور جاہلیت میں ان کے ذہنوں میں سمائے تھے ان کی تصدیق یا تکذیب چاہتے تھے کہ ہم جو سوچتے ہیں کیا وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات صرف دین سے متعلق نہیں ہوتے تھے، بسا اوقات دنیاوی امور اور کائنات سے متعلق بھی سوال ہوتے تھے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب براہ راست ان کے سوال کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جواب دیا اس میں ہلال کی کمی بیشی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے اور اس کے بار بار ہلال بن جانے، یعنی پورا مہینہ تبدیلیوں کے بعد دوبارہ پھر اپنے اصل حالت پر لوٹ آنے کی حکمت بیان کی گئی کہ یہ اس طرح کیوں رکھا گیا۔ اور وہ جواب کیا ہے، یہ مواقیت للناس، کہ یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے، یہ کائناتی کیلنڈر ہے، کائناتی جنتری ہے۔ جنتری کا معنی سمجھتے ہو تم؟ پہلے زمانے میں کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، سال بھر کے جو مہینے ہوتے تھے اور ان کی تاریخیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ملتی تھی اور اس کو جنتری کہا جاتا تھا جس سے مہینوں کی کیلکولیشن ہو کرتے تھے۔ کل یہ مواقیت للناس، تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کا، ان کے کاموں کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور حج کا بھی، یعنی اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور دین کے فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی طور پر کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو مہینے کی تاریخ جاننے میں کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ آسمانی کیلنڈر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے، اور یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اسلامی مہینے اور کسی اور مہینے کی۔ مثلا شمسی کیلنڈر جو ہے، سولر کیلنڈر جو ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اور سورج کو بھی اللہ نے حساب لگانے کا ذریعہ بنایا، لیکن اس کے مقابلے میں چاند کے ذریعے جو حساب کتاب ہے وہ زیادہ نیچرل ہے، آسان ہے اور آفاقی ہے۔ آفاقی کا کیا مطلب؟ ہر جگہ کام آتا ہے، یونیورسل۔ مثلا اس کو یوں سمجھو، مثلا ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، اس کو کسی ایسی جگہ جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج تاریخ کیا ہے، آج دن کیا ہے، تو بھی وہ چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ مہینے کی کون سی تاریخ۔ اگر فل مون ہے تو مہینے کا درمیان کا حصہ ہے، اور اگر رات کے پہلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو پہلی تاریخ ہے، اور اگر پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو آخری تاریخ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ خود سے کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہے کہ اب ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ ختم ہو گیا، تیسرا ختم ہو گیا، اس سے پھر وہ سال کی گنتی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ تاریخیں معلوم کر سکے، لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں، محتاج نہیں۔ تو یہ کیلنڈر ہر ایک کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی۔ اور پھر خاص طور پر حج کے اوقات، اور حج کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے تعین کے لیے ہمیں اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی۔ مثلا رمضان، زکوٰۃ کا حساب، پھر اسی طرح عید، پھر عدت، مثلا بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے تو وہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ پھر اسی طرح کفارے کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب، کفارے کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قصاص تو ہے، لیکن خطا سے قتل کر دے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی سے کوئی مارا گیا تو اس کو نہیں مارا جائے گا، اس صورت میں کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی ہیں۔ اب ان روزوں کو وہ کیسے گنے گا، کس حساب سے رکھے گا؟ اس کے لیے بھی اس کو چاند کا حساب کرنا ہے، دوسرے کیلنڈر کے حساب سے 2 ماہ نہیں کرے گا، اسلامی کیلنڈر ہی چاہیے۔ پھر اسی طرح چاہے بیوہ کی عدت ہو، یا مطلقہ کی عدت ہو، یا قرضوں کی واپسی ہو، یا زکوٰۃ کی ادائیگی اور حساب کتاب ہو، ان سب چیزوں کے لیے تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور تاریخوں کے تعین کے لیے اور پرفیکٹ تعین کے لیے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں۔ پچھلے دنوں چاند گرہن بھی تھا، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر ہلال کی بات ہے، یعنی مہینے کے آغاز کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ جب گنا جائے گا تو اسلامی مہینہ گنا جائے گا، اور اسلام سال میں اور دوسرے میں فرق ہے نا 10 دن کا۔ ایک فائدہ لونر کیلنڈر کا یہ بھی ہے کہ عبادات کے لیے کوئی خاص موسم مقرر نہیں، رمضان سردیوں میں بھی آئے گا، گرمیوں میں بھی آئے گا، حج کا مہینہ ہر سال موسم بدلتے بدلتے، یعنی کہ اس سے ایک لائف جو ہے مسلسل حرکت میں رہتی۔
वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी ये, बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, कि तुम अपने घरों को उसकी पिछली तरफ से आओ। दर जाहिलियत में जिस तरह चांद के बारे में मुख्तलिफ तवहमात थे और चांद को किस्मतों के ऊपर असरअंदाज होने का जरिया समझा जाता, इसी तरह इबादात में भी उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर ली थी जिनकी कोई असलियत हकीकत नहीं थी, वो सरासर उनके तवहमात पर मबनी थी। और वो क्या थी कि उनमें से अगर कोई शख्स एक दफ़ा एहराम पहन लेता और घर से निकल जाता हज या उम्रे की नीयत से, और फिर वापस किसी काम से उसको अपने घर आना पड़ता, तो वो दरवाजे से दाखिल नहीं होता था। क्यों? उनका ख्याल ये था कि अगर एहराम पहनने के बाद कोई चीज़ आसमान और उनके सर के बीच में हायल हो जाए तो उससे एहराम बातिल हो जाता है। और दरवाजे से गुजरने का मतलब ये कि दरवाजे के ऊपर लगी हुई जो चौखट है, उनका सर जो है उसके नीचे से गुजरेगा। जिसे लोग कुरान के नीचे से गुजर के समझते सब बरकतें हासिल होगी चाहे ना पढ़ो, तो उनका ख्याल क्या था कि दरवाजे की चौखट के नीचे से गुजरने से आसमान और उनके सर के दरमियान वो लकड़ी हायल हो जाएगी जिससे एहराम बातिल हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं थी। तो उन्होंने उसका हल ढूंढा। हल क्या था कि दीवार फलांग के अंदर आओ और पिछली दीवार फलांग के आओ। अब ये किस कदर मुशक्कत का काम है, एक तो इंसान एहराम पहने और ऊपर से फिर दीवार पे चढ़े और उससे उतरे, बेवजह की मुशक्कत और तकल्लुफ जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। तो उनको ये कहा जा रहा है कि ये कोई नेकी का काम है कि तुम पिछली तरफ से अपने घर आ रहे हो, उल्टा काम जिसे कहते हैं ना बच्चों को, तुम उल्टे काम करते हो। तो बिल्कुल ये भी क्या कर रहे थे, उल्टे काम करके उसे नेकी करार देते। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, लेकिन नेकी उसकी नेकी है जो तकवा इख्तियार करे। पीछे भी ये बात बाजी की जा चुकी है कि बिर अगरचे मसदर है लेकिन यहाँ इस्म फाइल के मानों में इस्तेमाल हो रहा है मुबालगे के लिए। फाइल कौन होता है? काम करने वाला। तो मसदर क्या है? नेकी करना। बिर का तर्जुमा क्या? नेकी करना या नेकी। और फाइल क्या होता है? नेकी करने वाला। तो नेकी करने वाले को नेकी क्यों कहा गया? उसकी अहमियत के लिए, ताकीद के लिए। तो ये अरबी का कायदा है कि जब मस्तर को फाइल के माने में लाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा पैदा कर देता है, बहुत शिद्दत आ जाती है बात में। लेकिन नेकी उसकी नेकी है। नेक तो दरअसल वो शख्स है मन इत्तका, जो अल्लाह से डरता हो। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और आओ घरों को उनके दरवाज़ों से। घरों में दरवाज़ों से दाखिल हो, सीधे रास्ते से आओ, सीधे तरीके से आओ। अरबी ज़बान का एक मुहावरा है अतल बैत मिन बाबिही, फलां शख्स घर में अपने दरवाजे से दाखिल हुआ। ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब कोई शख्स सही तौर पर काम करे, जब उसकी अप्रोच दुरुस्त हो। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि वो दरवाजे से दाखिल हुआ है, क्योंकि अंडरस्टूड था ना कि उनके यहाँ उल्टे रास्ते से दाखिल होने को उनकी अकल भी बताती थी कि कोई ठीक काम नहीं है। और ये एक फितरी तरीका है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आप सही तरीका इख्तियार करेंगे तो उसका नतीजा भी सही आएगा, वरना आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखिए कि अगर आपको गाड़ी चलानी और आप ड्राइवर के डोर की तरफ से, ड्राइविंग सीट की तरफ से बैठने की बजाय पीछे से बैठें या दूसरी तरफ से आएँ, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं लेकिन कोई समझदार शख्स ऐसा नहीं करेगा। तो दीन इस्लाम एक माकूल दीन है जो फितरत और अक़ल के तकाज़ों को पूरा करता है। लिहाजा ये बहुत अक़ल की बात है कि काम सही तरीके से करो, किसी भी काम को करने में गलत तरीके इख्तियार न करो। और फिर यह है कि स्टेप बाय स्टेप करो। मसलन अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? अगर कोई शख्स दरमियान से शुरू कर ले तो क्या होता है? ठीक है, बाब का लफ्ज़ जो है ना वो चैप्टर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आप चैप्टर के आगाज़ से पढ़ने की बजाय पिछली तरफ से पढ़ें किताब, जो कि अक्सर लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि अच्छा क्या है, तो बाज़ वक़्त मिसलीडिंग भी हो सकता है। हो सकता है कि जो चीज़ वो कंक्लूजन में कह रहा हो वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं, पहले उसके लिए जानने की ज़रूरत है कि उसने आगाज़ कहाँ से किया। एनीहाउ, वक़्तुल बुयूत मिन अब्वाबिहा इस खास कॉन्टेक्स्ट में भी है और ज़िंदगी के एक आम उसूल के तौर पर भी कि कोई भी काम करो तो उसका तरीका दुरुस्त हो। फैशन के नाम पर या महज रिवायात तोड़ने के नाम पर भोंडे काम करना, उलट काम करना, गलत तरीके इख्तियार करना या दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टे उल्टे काम करना, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ्लिहून, तुम फलाह पाओ। तो इससे क्या पता चलता है कि कामयाब होने के लिए तक़वा ज़रूरी है। पिछली भी जो आयत बिर थी उसमें भी बिर तक़वा इकट्ठे थे। एक और जगह पर भी आता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे से ताउन करो। और यहाँ भी बिर और तक़वा को साथ साथ जमा कर दिया गया है कि कामयाबी के लिए नेकी करना ज़रूरी है, लेकिन नेकी में अल्लाह का डर और इखलास ज़रूरी है, तब कामयाबी हो सकती है। समझ आई? किसी भी काम के करने के लिए कोई शख्स चोर दरवाजे इख्तियार करता है, गलत रास्ते निकालता है, तो ऐसा करना दीन के तकाजे के खिलाफ है, दुरुस्त नहीं। यानी यू शुड बी वेरी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही अप्रोच के साथ सही तरीके पर सही काम करना चाहिए।
یہ اصول جو ہے زندگی کے بہت سے جگہوں پر آپ کے کام آئے گا. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے، وہ منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بات کو گھما پھرا کے ادھر سے ادھر کہنا کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ناک کو یا پتہ نہیں کان کو سیدھی طرف سے پکڑنے کے بجائے الٹی طرف سے پکڑنا، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں اختیار کرتے، سیدھی بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے، کنارے کنارے پہ گھومتے رہتے ہیں. اور دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ خود ہی جان لے، خود ہی بوجھ لے. دس از رانگ کہ آپ خود ہی بھول بھلائیوں میں دوسروں کو ڈال رہے ہیں. جو کہنا ہے سیدھا کہیے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. چلیے آگے چلتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. کس سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کریں. اور فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ دین کی خاطر، یعنی اپنی ذات کی خاطر نہیں، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر. اور طریقہ بھی درست ہو. ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو. کیونکہ جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو عموماً اس کے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. لیکن ہمارا دین یہ نہیں بتاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ خواہ تم جنگ کی حالت میں ہو تب بھی زیادتی نہیں کر سکتے. سب کچھ جائز نہیں ہے. کسی بھی موقع پر انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا. وہاں اللہ کی قائم کردہ حدود اور شرع کا خیال رکھنا ہوگا. کسی بھی طرح کی ٹرانسگریشن اور دوسرے پہ ظلم اور زیادتی خواہ تم میدان جنگ میں کیوں نہ ہو وہ بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت نہیں کرتے. وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی لشکر بھیجتے تھے تو خاص طور پر ان کو تاکید کرتے تھے. کیا؟ لا تمثلوا، مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کرنے کا معنی ہوتا ہے دشمن کے وہ لوگ جو مارے جائیں ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کو کاٹ دینا، ان کو بد شکل بنا دینا. لا تمثلوا ولا تغلوا، اور غلول نہ کرنا. غلول کہتے ہیں خیانت کو، یعنی مال غنیمت میں سے چرانا نہیں. ولا تغدروا، اور بدعہدی نہ کرنا، غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا. ولا تقتلوا ولیدا، اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا. اسی طرح اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عورتوں، بچوں، بیماروں اور گرجا میں مصروف عبادت گزاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور عبادت گزار اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو تم بھی ان کو ہاتھ نہیں اٹھاؤ. سورۃ البقرہ کی یہ آیت 119، اس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہو چکی تھی اور وہ تھی سورۃ الحج کی آیت نمبر 39. آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان 13 سال تک رہے اور وہاں ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے. آگ کے اوپر لٹایا گیا، انہیں ریت پہ گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان پہ ہر طرح کے ظلم و ستم ہوئے. ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، بری طرح ستائے گئے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو شب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ لین دین اور تجارت ختم کر دی گئی. یہاں تک نوبت آئی کہ وہ پتے کھاتے تھے اور جانوروں کی کھال اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے. اور یہ ساری زیادتیاں اور ساری تکلیفیں وہ صبر کے ساتھ سہتے رہے اور انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی. وہ چاہتے بھی تھے کہ بدلہ لے تو کہا گیا کہ نہیں، کفو ایدی کو، ابھی اپنے ہاتھ روکو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور تھے. لیکن جب مدینہ میں آئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دیگر رہنے والوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا تو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. اب ان کو اجازت دے دی گئی. سورۃ الحج میں آتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی گئی ان کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ بھی بدلہ لے لیں کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے. تو جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ بدلہ لے سکتا ہو تو بدلہ لے، ورنہ صبر کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بہت ہی اپریسڈ ہو اور وہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں. بعض لوگ گھروں میں اپریسڈ ہوتے ہیں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو شوہروں سے بہت مار پڑتی ہے یا اور اس طرح کی بہت ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کیا کریں. اب وہ کوئی تھرڈ آپشن تو ہوتی نہیں. یا تو یہ ہے کہ صبر کے ساتھ سہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کر سکتے ہیں علاج اور درستگی وہ کریں، یا پھر یہ کہ دوسرا راستہ ہے چھوڑ دینے کا. تیسرا تو کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ایک عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتی، فزیکلی جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر وہ جواب دیتی بھی ہے تو اس سے زیادہ پستی. یہ تو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ، گھر کی اسٹیٹ کی بات ہے. اسی طرح بڑے پیمانے پر بھی یہی اصول کام کرتا ہے کہ اگر مکہ جیسے حالات ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر. اور اگر ہمت ہے تو پھر کیا کرو؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادتی کسی حال میں بھی جائز نہیں، ظلم جائز نہیں. بدلے کی اجازت تو ہے، کوئی آغاز کر دے تو دفاع کرنا ہے تم کو، لیکن زیادتی نہیں کرنا. وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو. اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کفار مکہ ہیں ان کو تم مار سکتے ہو. حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ.
وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ مکہ سے. جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا اب تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور فتنے سے مراد یہاں اللہ کے راستے سے روکنا ہے. لکھ لیجیے صد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اس لیے قتل کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو وہ انہیں وہ پیغام دینے نہیں دیتے تھے. ساری لڑائی کس پہ تھی کہ تم اللہ کا نام نہ لو. انہیں دعویٰ کرنے کا کوئی موقع یا حق نہ تھا. آج کے دور کی طرح حالات نہیں تھے کہ آپ آزاد ہیں, جہاں آپ چاہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. وہاں اللہ کا نام لینا, توحید کی بات کرنا, اسلام کی بات کرنا سب سے بڑا جرم تھا, جس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان, مال, اولاد, ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا. انتہا درجے کے ظلم و ستم ہوئے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن جو تمہیں دین سے روک رہے ہیں, لوگوں پر کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اتنے ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, تو اس پرسیکیوشن کو, اس شدت کو توڑنا ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے دین کا راستہ کھلے. اور یہ ایک حقیقت ہے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا راستہ کھولا. اس سے پہلے جبری دور تھا. جبر کیا تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے کوئی دین نہیں سلیکٹ کر سکتے تھے, لوگ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ زندگی اختیار نہیں کر سکتے تھے. اور خصوصاً مکہ اور عرب کے لوگ, ان کے ہاں قبائلی نظام تھا, اور اس میں ہر قبیلے کا سردار جس دین پر ہوتا, سارے قبیلے کو اسی دین پہ رہنا ہوتا. اگر کوئی ایک شخص اس میں سے نکلتا اور ٹرانسگریس کرتا, یعنی کہ کسی اور دین پہ جاتا, تو سارا قبیلہ اس سے بائیک آؤٹ کر دیتا تھا. اس کے لیے سروائیول کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی اذیتیں سہ کر اس فتنے کو ختم کیا, کیونکہ اسلام نے ہی پہلی دفعہ فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف سپیچ دی. اس سے پہلے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی؟ جو قبیلے کی سردار کی بات ہے, جو وہ کہتا ہے وہی دین ہے, اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا مسلمان ہونے کی تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ان میں سے جو طاقتور تھے, جو بہادر تھے, جو سرفرے قسم کے لوگ تھے, وہ تو اپنی پھر بھی مرضی کر لیتے تھے, لیکن جو عامت الناس تھے, جو ماسز تھے, وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ان کے بڑے نہ ہوتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسلام کب پھیلا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد, اور پھر خاصہ کو فتح مکہ کے بعد. اسی کے بارے میں آیات نازل ہوئی نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اذا جاء نصر اللہ, جب آ گئی اللہ کی مدد, والفتح اور فتح, کون سی فتح؟ فتح مکہ. کیونکہ فتح مکہ کے بعد اب مسلمان اس پر عمل کرنے کے قابل ہو گئے کہ جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا اب وہاں سے وہ ان کو نکال سکتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اکثریت تو دبی بیٹھی تھی نا, وہ ایک دم مسلمان ہو گئی. جو بھی مکہ کانکر ہوا تو لوگ مسلمان ہو گئے, سوائے چند ایک کے کچھ بھاگ گئے, کچھ پکڑے گئے, انگلیوں پہ گنی جا سکتی ان کی تعداد. باقی سب تو صرف جن کے ڈر سے دلوں میں ایمان چھپائے ہوئے تھے, وہ ڈر جو ہی ختم ہو, جبر کا نظام ختم ہو, تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو جو 9 ہجری کا سال ہے وہ کیا ہے؟ عام الوفود. پورے عرب سے قبیلوں کے قبیلے اور وفد کے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کثرت سے مسلمان ہوئے. یہی وجہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ. یہ لاکھ کہاں تھے پہلے؟ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, دل میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے, لیکن کہہ نہیں سکتے تھے, ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے اپنے فیتھ کو. کس کی وجہ سے؟ اس جبر کی وجہ سے, اس پرسیکیوشن کی وجہ. اس کو فتنہ کہا گیا کہ اس کو توڑنا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو قبول کر سکیں. تو والفتنہ تو اشد من القتل. اور فتنہ کا یہ جو معنی ہے نا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا, اور اگر کوئی نہیں رکتا تو اس کو پھر ہر طرح کی سزا دینا, کیونکہ فتنہ آزمائش ہے, امتحان ہے. تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی طریقہ, کوئی بھی منصوبہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں اور ان کو اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے, وہ ساری صورتیں قتل سے بھی زیادہ شدید چیزیں ہیں. ایک تو ہے فزیکلی کسی کو پریس کرنا, ظلم کرنا, مارنا اور اس کے اوپر جبر کرنا یا اس کو پکڑ کے کہیں ڈال دینا. اور ایک یہ ہے کہ ویسے تو نہیں پکڑا ہوا لیکن ذہن پکڑیں گے, دماغ خراب کیا ہوا. تو یہ جو فکری جبر ہوتا ہے نا بعض اوقات, کہ یہی سوچ سب کی سوچ ہونی چاہیے, اور جو اس سوچ کے خلاف ہے وہ سب مجرم ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے. ہر دور کے فتنے فرق ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو تھنک مائی وے اور نو وے, یعنی یا تو وہ سوچو جو میں سوچتا ہوں, اور اگر وہ نہیں سوچتے جو میں سوچتا ہوں تو پھر تمہارے لیے جینے کا حق نہیں ہے. یہ بھی فتنہ ہے. والفتنہ تو اشد من القتل. اور یہ انسانوں کے لیے شدید ترین تکلیف دہ چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے, عقل دے کے پیدا کیا, اور سوچنے کے لیے کہا ہے. اور اگر کوئی کسی کے سوچنے پہ پابندی لگا دے کہ تم سوچ نہیں سکتے, تم سوال نہیں کر سکتے, خبردار جب تم پوچھ بیٹھے یا تم نے اپنی مرضی سے کوئی بات کہی یا کوئی اپنی مرضی سے سوچ اپنائی, تو اس کو تو پھر کہہ دیا جاتا ہے برین واش ہو گیا ہے, اور جب تک تم میرے طریقے پہ نہیں سوچتے تمہیں برین واش کر دیا گیا.
ولا تقاتلوهم اور نہ تم ان سے جنگ کرو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس یعنی مکہ میں جنگ نہیں کرو حتی یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کرے. ہاں اگر وہ کرے تو پھر تمہیں وہاں کرنے کی اجازت ہے. فإن قاتلوکم پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے فاقتلوہم تو ان کو قتل کرو. یہاں قاتلو کے جواب میں فاقتلو کہا گیا, یہ زیادہ شدید ہے. کذالک اسی طرح جزاء الکافرین جزا ہے بدلہ ہے کافروں کا, یعنی جو اللہ کے راستے پر نہ خود ہو اور نہ دوسروں کو چلنے دے اور اللہ کے گھر سے ان لوگوں کو نکال دے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو زبردستی ان بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کریں جو انہوں نے اللہ کے گھر میں جسے صرف ایک رب کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چھوڑ توڑ کے بنایا تھا اس میں وہ سب کچھ بھر دیا. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. ایسے لوگوں کی پھر جزا یہی ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے. فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے قتال سے فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ غفور الرحیم. یہاں دیکھیں کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رحمت کتنی عام ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنے جرم سے تو خواہ تم نے کیسے جرم کیے ہو, کتنا کچھ بھی غلط کر چکے ہو, سب معاف کر دیا جائے گا. ہتھیار ڈالتے ماضی کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں گے. کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مجرم شامل تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, جیسے وحشی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا, ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, اور ابو سفیان جو ہر جنگ میں ان کی طرف سے جنگ کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا. ان سب لوگوں نے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو ان سب کو معاف کر دیا گیا. حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا وہ بھی اپنی بیوی کے امان کے ساتھ آیا, اور اسی طرح باقی سب بھی. حضرت ام ہانی نے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی. تو صرف چند ایک لوگ جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے تو ان کو پھر کل کر دیا گیا تھا. فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم. اور آپ نے دیکھا کہ ان سب لوگوں نے وحشی کے کارنامے آپ بات کے دیکھیے, جو مسلمہ بن کذاب کو مارنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل کو دیکھیں, خالد بن ولید کو آپ دیکھیں. خالد بن ولید وہ ہیں جن کی وجہ سے احد کی لڑائی میں اتنی مشکل اٹھائی مسلمانوں نے. اور اسی طرح ہند کو آپ دیکھیں, بعد میں اسلام کی وہ خدمت کی ان سب نے کہ واقعی وہ انہوں نے سچ کر دکھایا کہ جس دین کو انہوں نے قبول کیا ہے واقعی وہ سچا دین ہے. تو یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسلام کسی کی ذات کے خلاف نہیں, یا لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں وجود میں آیا, یا لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں. جنگ صرف ضرورت کے تحت اور اس جگہ جہاں لوگوں کو آزادی دلانا مقصود ہے. وقاتلوہم اور ان سے جنگ کرو حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, یہ ہے پرپس, فتنے کا توڑ کرنا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ ہی کا ہو جائے, کیونکہ اللہ نے بندوں کے لیے نہیں بنایا. کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو اگر بندوں کو دوسرے بندے اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پہ ظلم اور جبر کریں تو پھر طاقت کے ساتھ ایسے بندوں کو جبر سے ہٹانے کی اجازت ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں, دوبارہ پھر وہی بات کہے گی, پھر اگر وہ باز آ جائیں, وہ اپنا یہ ظلم چھوڑ دیں, فَلَا عُدْوَانَ تو زیادتی نہیں کی جائے گی إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر. اس کا مطلب نہیں کہ پیچھے کہا گیا کہ زیادتی نہ کرنا, یہاں کہا جائے کہ زیادتی کرنا. یہاں عدوان کا لفظ جو ہے یہ مشاکلت کے طور پر آیا ہے. اب یہ مشاکلت کیا ہے؟ جیسا عمل ویسی جزا, یہ ہے مشاکلت. بس اتنی بات سمجھ لیجیے. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے, یہاں کہا گیا زیادتی نہ کرو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ظالموں پر زیادتی ہوگی. تو یہاں زیادتی اپنے لٹرل معنوں میں نہیں ہے, یہاں مراد ہے جتنا کوئی ظلم کرے گا اس کا اتنا بدلہ لیا جائے گا. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے, اسے کہتے ہیں باب المشاکلہ. مشاکلہ کا کیا مطلب ہے کہ جزا جو ہے وہ عمل ہی کے جنس میں سے ہو, جیسا عمل ویسی جزا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.